अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप तमाम दोस्तों को कहा था कि हम इस चैनल के थ्रू आप तमाम दोस्तों को रेट के हवाले से अपडेट करते रहेंगे और कुछ एक्सपर्ट लोगों की राय अपने इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए एक पर्सनालिटी है जिनको हमने काफ़ी कॉल की और वो टाइम नहीं दे रहे मुझे। तो आज मैंने यही सोचा कि क्योंकि उनका ऑफ़िस थोड़ा सा नज़दीक है मेरे ऑफ़िस के, तो उनके ऑफ़िस पे हमने मारना है छापा। एक तो बात ये है, और उस पर्सनालिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे हिसाब से DHA कोयटा में उनका नाम अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता है। और दूसरा, when he speaks about DHA, everybody listen। लोग उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, लोग उनकी बातों को बड़ी ही बारीकी से लेते हैं, मगर हत्ते नहीं चढ़ रहे हमारे। और बताता चलूँ उनके हवाले से कि एक छोटा सा आप लोग को टिप दे देता हूँ। वो टिप ये है कि जब एक फुर, आपको याद होगा DHA कोयटा के हवाले से, बस वो भी फुर हो गए और फुर के साथ ही तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। मैं चाह रहा था कि पहला एनालिसिस अबाउट DHA कोयटा और रेट की अप डाउन के हवाले से उनके साथ हम जाके थोड़ा सा डिस्कशन करें। और पहला इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो पहला ही हम किसी ऐसे बंदे के साथ जाके बहस करें जो थोड़ी आप लोगों को मार्केट के हवाले से सूझमंद हो। तो मेरे साथ रहें, जा रहा हूँ मैं उसके ऑफिस छापा मारने, क्योंकि वो हत्थे नहीं चढ़ रहा हमारे। तो आप मेरे साथ रहें और मैं भी इंशाल्लाह रवाना हूँ उसके पीछे। जैसे ही मैं उसके ऑफिस में पहुँचूँगा मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह लाइव आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो बंदा इतने आसानी से पकड़ नहीं दे रहा। तो आप मेरे साथ रहें, मैं उसके ऑफिस की तरफ रवाना होता हूँ। मेरे साथ 76 में अगर आपके पास अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह करें। मैं 77 में है भाईजान, इस तरह नहीं है 77। ये अभी बहस हो रही है ओपन एफिडेविट की रेट के हवाले से। आप क्या कह रहे हैं भाई, कितने में चाहिए आपको? 76 में। आप कितने में दे रहे हैं? 77 में भाईजान इससे आप अंदाजा लगा लें कि मार्केट का रेट आपस में जो है ना तय हो रहा है हमारे ऑफिस। आपको कितने में चाहिए? कितने में? मैं 77 में दे रहा हूँ, भाई को 76 में चाहिए। 76। आपकी क्या ऑफर है? जी 76 पैसे कैश है आपकी? बिल्कुल कैश। 75 मुझे मेरे पास पार्टी है ना। नहीं, इख्तियार देते हो मुझे? हाँ बिल्कुल देता हूँ। भाईजान आपका क्या ऑफर है? बिल्कुल। मैं कहीं और जा रहा हूँ, फंसा दिया मुझे आप लोगों ने। नहीं। 77 बस 76 50 में दे दो इसको। 75 50 में मैं दे दूंगा इसको। चलो वो 75 अभी आपने 10 लाख टोकन देना है और कल वेरिफिकेशन के फॉर्म बाद आपने पैसे देने। ठीक है, बस आप मुझे फाइल कितने में डन हुआ है फाइल? आपसे वो ऐसे हो 76 50 में। 76 50 में। मुबारक हो। आप मेरे साथ चले जरा, पहले उस बंदे के ऊपर छापा मारे जिसके लिए लोग निकले, इनकी बहस चलती रही। 10 लाख रुपए बता दे, केस दर का सही से बता दो। मेरे साथ आए, उनके छापा मारे। उनका ऑफिस है, उनको नहीं पता कि मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? ठीक हो? जनाब आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और मैंने आप पे मार दिया छापा। आप खैरियत से? ठीक ठाक है। मुझे तेरा जो मूड है ना इंटेंशंस भी अच्छी नहीं। ये बाबर दुरानी साहब, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, ये हमारे एक्स मार्केटिंग डायरेक्टर और DHA कोयटा, सॉरी, और इनके ऊपर मैंने छापा मारा है। तो इनके साथ अभी हम गपशप करेंगे। टाइम भी लेट हो गया, मगर इनके से बात करना लाजमी था। तो आप मेरे साथ बैठे और हमने आपसे कुछ
سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ کان میں لگا لیں کہ آپ کی آواز اور میری آواز لوگوں تک جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو بابر صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ DHA کوئٹہ کے بعد اس آفس تک کا سفر کیسا رہا, اور تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی اس آفس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں کہ کس چیز کا آفس ہے اور یہاں پہ آپ اس ٹائم بیٹھ کے کیا کریں. یہ سفر کئی بار طے کر چکا ہوں. آئی ہیو بین جوائننگ ویریس جابس اینڈ دین سوئچنگ, اور پھر انٹرپرینورل پروجیکٹس بھی کچھ ساتھ ساتھ چلاتا رہا, کنسلٹنسیز بھی چلاتا رہا. پھر آئی سروڈ DHA فار میرے خیال میں کوئی سال سوا سال کے لیے میں نے DHA سرو کیا. وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرئنس تھا. اور پھر بس آزادی بھی ایک نعمت ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. تو آف اینڈ آن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آج جس مقصد کے لیے ہم آئے آپ کے پاس اباؤٹ DHA کوئٹہ, وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم, $1 million کویسچن میں آپ سے پوچھوں گا. DHA کوئٹہ میں لوگوں نے بہت کمایا. رائٹ. اس ٹائم آپ بھی تھے کوئٹہ میں. DHA اس ٹائم مارکیٹ میں اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں تھی. مارکیٹ نے ایک دم بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس دیا. ارلی برڈ کے ریٹس, ایلوکیشن کے ریٹس, اوپن ایفیڈیوٹ کے ریٹس, یہ سارے اوپر چلے گئے. تو آج کل مارکیٹ تھوڑی سی کمزور پڑی ہوئی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں. تو ایک تو اس پہ ذرا تھوڑا سا اپنی رائے دے کہ مارکیٹ کیوں اس طرح سلو ہے, اور مارکیٹ کب گرو کرے گی, یا ہمارے دیکھنے والے اس ٹائم کیا ڈیسیجن لیں. اچھا یار دیکھیں, پہلے تو ایک پرسیپشن کہ اس ٹائم فلکچویشن اس لیے فیل زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ اتنے پروڈکٹس ہی نہیں تھے. آپ کے پاس ٹوٹل 2 پروڈکٹس ہوتے تھے, ایک ایفیڈیوٹ فائل تھی اور اس کے ساتھ ایک انسٹالمنٹ والی فائل تھی. تو دونوں میں مطلب فلکچویشن اس لیے بھی زیادہ نہیں فیل ہوتی تھی کہ اس ٹائم مارکیٹ میں وہ ہائپس کریٹ نہیں تھی, وہ انرجی اس میں انفیوز نہیں تھی مارکیٹ میں. تو جب بھی مارکیٹ میں ایک انرجی آتی ہے, پروڈکٹ میں انرجی آتی ہے, تو اس میں لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے, لوگوں کو اس میں پیسہ بنانے کا موقع ملتا ہے, انویسٹرز آتے ہیں, جن بائرز آتے ہیں, تو وہ اس میں فلکچویشن جو ہے وہ ایک نارمل ایک روٹین کی بات ہے. سو میرے خیال میں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل جب آپ ایک مین ویلیو نکالتے ہیں تو میں اس طرح دیکھتا ہوں جی کہ ایلوکیشن کی فائل 60-70 لاکھ سے قیمت اٹھی اور وہ آ کے رکی 105-110 پہ. بیچ میں اگر ہفتے تو ہفتے کے لیے 130-140 ٹچ ہوا ہے تو اس کو ریٹ نہیں کہا جاتا ہے. وہ ایک ہائپر سچویشن تھی فار اے ویک اور 10 days میکسیمم. اس کے بعد مارکیٹ نے کریکشن لی اور 105-110 102 101 جو آج کل کا ریٹ ہے اس کے اوپر ایک مارکیٹ چل رہی ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ 60 سے 100 پہ آئی ہے, 60 سے 105 پہ آئی ہے, 110 پہ آئی ہے. میں اس سے ایسے دیکھتا ہوں. ارلی برڈ 160 170 180 سے اٹھی اور ابھی بھی ایز پر کیٹیگری 2 سے 2.25 کروڑ 2 کروڑ 30 2 کروڑ 40 کے درمیان ہے. ڈپینڈس کہ کون سی کیٹیگری ہے. 190 میں بھی ہوگی اگر کوئی, لیکن 180 190 والے بہت کم سیلرز تھے جو آہستہ آہستہ شٹ آف ہو رہے ہیں. میرے خیال میں ایوریج ریٹ مزے سے آپ 190 to 200 230 ایز پر کیٹیگری کے کارنر ہے, پارک فیس ہے. تو لوگوں نے پھر بھی ایڈ آن کی ہے, اور وہ اگر وہی بات ہے کہ پھر کوئی ہفتے 2 ہفتے کے لیے اگر ریٹ کوئی 260 270 280 تک ٹچ کیا ہے تو وہ ایک اگین ہائپر ایکٹیویٹی تھی. مارکیٹ نے کریکشن لی ہے, اٹ از سیٹل ناؤ آن 2.25. اچھا مقصد میرا اس چینل کا یہ تھا کہ جو مارکیٹ کی نفس ہے اس میں جو لوگ کویسچن پوچھتے ہیں, ایک بہت ہی ڈیپ اور بڑا خطرناک کویسچن میں آپ سے پوچھوں گا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ کہ DHA کی ریٹ کی فلکچویشن میں
ڈی ایچ اے کا اپنا بھی ہاتھ ہے، ریٹس اوپر کر کے اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ میں فلو لے آتے ہیں. اور بقول ہمارے ایک دوست کے افضال بھائی اگر سن رہے کہ جی بغیر پیراشوٹ کے اوپر سے چھوڑ دیتے، یہ کچھ مارکیٹ میں اس طرح کی باتیں گردش کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر رہی ہوں گی، آپ نے بھی سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ اپنی پروڈکٹ کو میرے حساب سے خراب کرنے کے لیے یا چڑھانے کے لیے یا نیچے کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی اچھا اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کو ڈی ویلیو نہیں کرتی ہے unless and until وہ خود اس ٹریڈنگ میں انوالو. ڈی ایچ اے کی اپنی مینجمنٹ اس کی ٹریڈنگ میں نہیں ہے انوالو. دے اونلی ٹرائی ٹو پش دا ریٹس اپ. اور وہ ہر آرگنائزیشن، ہر دنیا کی آرگنائزیشن اپنے پروڈکٹس کی برانڈ ویلیو، امیج، برانڈ ایکویٹی کو انکریز کرتی ہے. وہ چاہے مارکیٹنگ سے کرے، لینڈ ایکوزیشن سے کرے، وہاں ڈیولپمنٹ سے کرے، ڈفرینٹ برانڈ امیج، ڈفرینٹ جو برانڈ امیج انہینسنگ ٹیکنیکس ہیں اس سے کرے. دے ڈو اٹ. ٹھیک ہے. جو ریٹیل چینلز ہیں، ڈائریکٹ سیل چینلز ہیں، انڈائریکٹ سیل چینلز ہیں، دے ورک آن دیٹ. ان کو کمیشن زیادہ دے کے، ان کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کر کے، جو آپریشن ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں پہ ٹی این آر ہے، ٹرانسفر اینڈ ریکارڈ ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے، اس کے پروسیسز کو تیز کر کے، اس کی ہیومن ریسورس کو زیادہ تیز کر کے، اس کی آئی ٹی جو ایک سافٹ ویئر اینڈ سی آر ایم سسٹم اور بیک اپ ہے اس کو تیز کر کے دے ٹرائی ٹو انہینس دا برانڈ ایکوٹی. برانڈ ایکوٹی کیا ہے کہ جی میں نے ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں 10 روپے کا بیچا، اب وہ 12, 13, 15 روپے کا بک رہا ہے. تو 10 اور 5 کا جو ڈفرینس ہے، 10 اور 15 کا جو ڈفرینس 5 روپے ہے، دیٹ از برانڈ ایکویٹی. کہ فیس ویلیو سے جتنا زیادہ پروڈکٹ مہنگا بک رہا ہے وہ ایکویٹی ہے. اب اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ کلائنٹ کو ہے، کسٹمر کو ہے، ڈیلر کو ہے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ہے جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. سو نو آرگنائزیشن ول وانٹ کہ اس کا پروڈکٹ نیچے آئے. اوپر کے لیے ہر کوئی کوشش کرے گا، اینڈ دیٹس نیچرل، ہر ایک کو کرنا چاہیے. اچھا ادھر میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھتا ہوں. کسی بھی اسکیم کی کامیابی صرف ریٹ اوپر جانا ہے، اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ریٹ اوپر، ریٹ اوپر. مثال ڈی ایچ اے ایک برانڈ ہے، نو ڈاؤٹ، مطلب مقصد صرف ریٹس اوپر کرنا ہے، وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے، یا اس کی کامیابی کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ریٹ کا اوپر جانا کامیابی کا انڈیکیٹر ہے، کامیابی نہیں ہے بائی اٹ سیلف. اب ادھر سے میں آپ سب آگے چلتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ایک پین ہے، ٹھیک ہے، اس پین کی قیمت 100 روپے، ٹھیک ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی 10 روپے ہے، لیبر کاسٹ ڈال دیتے ہیں، چیزوں کی کاسٹ ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی، 12 روپے کی ہوگی. آپ بولتے ہیں کہ یہ برانڈ ہے تو اس کو ہم نے لازمی 200 روپے کی بیچی ہے. تو مارکیٹ سے وہ بندہ کیوں 200 روپے کی لے برانڈ کے نام پہ؟ برانڈ اوتھینٹیکیٹ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی یو آر ویئرنگ اے رولیکس رائٹ ناؤ، وائی یو آر ولنگ ٹو پے اے پریمیم؟ ایک 50,000 لاکھ روپے کی گھڑی اسی کوالٹی میں آپ کو ملتی ہے، آپ نے اس وقت 15 لاکھ کی گھڑی کیوں پہنی ہے؟ یہ 15 لاکھ کی گھڑی میں نے اس لیے پہنی ہے کہ میں ابھی جا کے بیچوں تو یہ مجھے نقصان نہیں دے گی، فائدہ دے گی. ایگزیکٹلی سو از دا ڈی ایچ اے پلاٹس. کیونکہ ان کی جو برانڈ تو ہے. آپ آیا جس بندے نے 3 کروڑ کی اس ٹائم ارلی برڈ لے لی ہے، وہ جو بیچارہ مجھے فون کرتا ہے، جو میں اس کو ریٹ بتاتا ہوں، تو کیا وہ برانڈ ہے؟ کیا وہ رولیکس گھڑی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ آؤٹ لائرس کی بات نہیں کرتے. آؤٹ لائرس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چند ایک 3 مطلب اگر 1500 کیسز میں 3 فائلیں 3 کروڑ کی بکی ہیں نا، تو آپ اس کو ایز این ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتے. میجورٹی ریپریزینٹس دا ٹرینڈ، ناٹ ویری. اس کو جو 2-4 فگرز آؤٹ ہو جاتی ہیں نا، اس کو آؤٹ لائر کہتے ہیں. آؤٹ لائر اسٹیٹسٹکس کے فارمولاز میں آؤٹ لائرس کو ویسے ہی ڈسکارڈ کر دیتا ہے کہ جی جب ڈیٹا آپ آرگنائز کر کے اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آؤٹ لائرس کو نکال کے سائڈ میں پھینک دیتا ہے کہ یار اس پہ ڈیٹا بنانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انہونی ہوئی ہے، یہ ریگولر نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 3 کروڑ میں کتنی فائلیں بکی ہیں؟
جس نے بھی لی ہوئے گی کتنی ہوں گی 2 4 6 10 لیٹ سپوز not more than that. میرے خیال میں میرے نظر سے جو کیسز گزرے 2-3 سے زیادہ نہیں. جن بیچاروں نے 3 کروڑ کی لی ہے یا 1 کروڑ 40 1 کروڑ 45 کی ایلوکیشن, میرا انٹرسٹ جو ہے نا وہ 1497 کے ساتھ ہے اور ان 3 کے ساتھ نہیں ہے. میں یا ایز این آرگنائزیشن اگر ڈی ایچ اے کو دیکھتا ہوں تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ 1497 کا انٹرسٹ سیکیور کرنا ہے, ان 3 کا انٹرسٹ پہ وہ کام نہیں کرے. اب ادھر آتے ہیں نا کہ جب اس نے 3 کروڑ کی فائل لی ہوگی, کسی نے تو کنونس کیا نا اس کو لینے کے لیے. ہاں اب بات اس پہ ذرا اب بحث دیکھیں کریں نا, بات پتہ ہے کہ اب دیکھیں نا اب یہ آرگنائزیشن پہ بات نہیں میں آتی یہی ہے. آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اب کہ آپ کھل کے بات کریں کہ کن کا ہاں. قصور ہے. اب اسٹیک ہولڈرس کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرس کو مارکیٹ میں ہائپ اتنا ہی کریٹ کرنا چاہیے جتنا کہ وہ سسٹین کر سکیں, برداشت کر سکیں, ٹھیک ہے. ایڈ ہاک یا شارٹ ویژن پروفیٹیبلٹی جو ہے نا وہ آپ انیشیلی تو گین کر لیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں اس کو سسٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ویسے ایک ایڈوائس ہے کہ جب بھی ایک پروڈکٹ پہ کام کیا جائے نا تو اس کو سسٹینڈ گروتھ دیں, اس کی ہائپر ایکٹیویٹی اس کی کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. انٹرفیئرنس نہ ہو. نہیں, انٹرفیئرنس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ کہ وہ مارکیٹ میں اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, وہ جب ہائپر ہائپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا وہاں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ پہ بھی, اپنی خواہشات پہ بھی, اور ان دی انٹرسٹ آف دا کنزیومر وہ تھوڑا سا فکتانا. مطلب وہ 3 کروڑ والے کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ انتظار کریں, ویٹ کریں, اور اس کو لاس 3 کروڑ والے کو بھی لاس نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا سا بھی. ایک اور بات میں آپ سے بتاؤں. دیکھیں ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں لٹریسی ریٹ کیا ہوگا. کچھ یہ جو بورڈز وغیرہ یہ لوگ لگاتے ہیں اس پہ بھی کافی کنفیوژن ہوئی پچھلے دنوں, جو میرے سامنے تھوڑا سا ایکسپیرینس آیا. جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ ابھی کی بات لے لیتے ہیں, چلیے جیسے لوکیشن بیلٹ اور ون کرنا, تو کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از لوکیشن. لوکیشن تو ہم کو پتہ ہے ڈی ایچ اے یہاں پہ ہے, گیٹ کے اندر گھسیں گے سارا ڈی ایچ اے. تو تھوڑا ہمارے دیکھنے والے کو ذرا یہ لوکیشن بیلٹ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ واٹ از لوکیشن بیلٹ. آیا نمبر دیں گے یا سیکٹر اناؤنس کریں گے؟ جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جس طرح علی گڑھ میں انہوں نے کیا کہ پہلے سیکٹر اناؤنس کر دیں گے, اور یہ سارے 12-13 ہزار جو لوکیشنز ہیں وہ تو ساری تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی, فیز وائز فیز جائیں گے. تو میں جو اپنے دوستوں کو کچھ سمجھا چکا ہوں یا اپنے کلائنٹس کو, مگر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریفلی بتا دیں کہ اس سارے سچویشن کو کس طریقے سے آپ دیکھیں. چونکہ میں ابھی مینجمنٹ کا پارٹ نہیں ہوں تو اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ ہے, اور کوئی غلط بات میں اپنی طرف سے کہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ لوکیشن کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ جی ہم آپ کو لوکیشن بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا پلاٹ کہاں ہوگا, اس کا بیلٹ ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ چونکہ کوانٹٹی آف ایلوکیشن فائل زیادہ ہیں, اویلیبلٹی اینڈ سپلائی تھوڑی کم ہے. سپلائی سے مراد جو کم سپلائی وہ زمین کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہے ود ان 1-2 سال کے اندر اسی کی یہ لوگ ابھی لوکیشن بیلٹ کریں گے. تو وہ جو ایریا ڈیفائن کرنا ہے ان چند محدود پلاٹوں کے لیے, خوش نصیب لوگوں کے لیے جن کی قرآن اندازی میں نام نکلے گا, یہ وہ پروسیس ہے. اب وہ یہ تو یہاں تک ہو گیا کہ جو اس کی ایکسپلینیشن ہے. لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ فیز کا بیلٹ ہے, سیکٹر بیلٹ ہے, یا یہ پلاٹ نمبر لگے گا, اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ پھر آپ کو جو ہے نا ایڈمنسٹریشن ہی بتا میرا سکتا ہے. جہاں تک انداز ہے جس طرح بٹ میں انہوں نے کیا ہے, میری اپنی رائے ہے پہلے فیز میں شاید یہ لوگ سیکٹر اناؤنس کر دیں, جیسے علی گڑھ کے 1 اور اس کے بعد انہوں نے پلاٹ نمبر سیکنڈ مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک تو یہ بات ہوگی. ایک اور جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے, پانی کا
تو سارے پاکستان میں ہے, پورے کوئٹہ میں, آپ کے گھر میں بھی ہوگا, میرے گھر میں بھی ہوگا. تو پانی کے حوالے سے کافی ہمارے کلائنٹس پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ ڈی ایچ اے کے ساتھ رہ چکے ہیں, تو پانی کے حوالے سے کیا پلاننگس تھی ڈی ایچ اے کوئٹہ کی, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے. اچھا, اس میں نا ہیومن کنزمپشن سائیکالوجی جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں, اور میں یہ جب بھی پانی کا سوال ہوتا ہے تو میں یہی جواب دیتا ہوں, اس جواب سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں رہتے تھے ایک زمانے میں, تو لاہور میں جو ہے نا ہم جو شاور ہے نا اس کے نیچے آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے تھے, پانی بہت ہے لاہور میں. جب کوئٹہ آئے تو وہ 30 منٹ جو تھے نا وہ 7, 8, 10 منٹ کے اندر ہو گئے. اور جب آپ کراچی جاتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی بالٹی کے اندر آپ نہا. ٹھیک ہے, سو ایک تو ہیومن بیہیویئر جو ہے نا وہ بڑا اڈیپٹیبل ہے. تو جہاں جو انوائرمنٹ ہوگا نا اسی حساب سے آپ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں, اور اس کی میں نے ایک لائیو ایگزامپل آپ کو دی, اور یہ ہم سب کا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی ایک بات کہ آپ واٹر کنزرویشن خود بخود اسٹارٹ کر دیتے ہیں کوئٹہ میں آ کے, کراچی میں جا کے. وہاں دوسرا جو ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے نا اس میں ایک تو آگے ایک لیک انہوں نے واٹر ریزروائر یہ لوگ بنا رہے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں تقریباً 3 نالے گزر رہے ہیں, 3 برساتی نالے, اسٹارم واٹر گزر رہا ہے وہاں سے. اس کی جو ٹرمینیشن ہے وہ ایک لیک کی صورت میں, اٹ از پارٹ آف دا ڈیزائن. پھر منگی ڈیم ہے, منگی ڈیم سے سپلائی لائن آ رہی ہے اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, وہ سپلائی لائن شیئر ہوگی. پھر صرف سیکٹر اے میں مجھے یاد ہے وہ بھی آئی تھنک جسٹ اے پورشن آف سیکٹر اے, تقریباً 60 ٹیوب ویلس کا جو بور ہے وہ سکسیزفل ہوا تھا. بٹ اس ٹائم ہمارے کور کمانڈر کی انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ واٹر کو ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ 100% ہے, آپ نے 5% سے زیادہ انڈر گراؤنڈ واٹر ڈسچارج کو یوز نہیں کرنا ہے. انڈر گراؤنڈ کو آپ نے کم سے کم یعنی 5% کی لمیٹیشن دی ہے کہ اس سے زیادہ ایکسٹریکشن آپ نے نہیں کرنی ہے. باقی کہاں سے پورا ہوگا؟ باقی نان پورٹیبل واٹر جو ہے اس کو ریسائکلنگ کر کے, رین واٹر ریزروائرز بن رہے ہیں اس کی ریسائکلنگ ہوگی. آپ کا جو سیوریج لائن سے جو واٹر مینجمنٹ کی ریسائکلنگ پلانٹس اس میں انکلکیٹ ہو رہے ہیں جو کہ ریسائکل ہو کے پانی آپ کا زیادہ جو ضائع ہوتا ہے وہ آپ کا پینے میں اتنا ضائع نہیں ہوتا یا برتن دھونے, اور اس میں آپ جو باہر صحن دھوتے ہیں, لان کو پانی دیتے ہیں, گاڑیاں دھوتے ہیں, اس میں زیادہ آپ کا پانی ویسٹ ہوتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ وہاں سے کیٹر ہوگی. اور پورٹیبلٹی جو پورٹیبل واٹر ہے وہ آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر چینل یا منگی ڈیم یا جو یہ لیک ریزروائر ہے اس سے پورا ہوگا. سو اٹس اے کیلکولیٹڈ پروگرام. یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب بس ون فائن مارننگ میرا دل کیا کہ یار یہاں ڈی ایچ اے کوئٹہ بناتے ہیں تو چلو یار یہاں پہ ایڈونچر ہو جائے. اچھا, آپ کے ساتھ تو بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, مگر ہمارے دیکھنے والے کہیں ہم سے بور نہ ہو جائیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ سیشن ہم ایک سیکنڈ سیشن میں اس کو رکھیں, اور مزید کافی کچھ ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں شاید ہو سکتے ہیں کچھ کامنٹس میں کچھ کویشچنس بھی پوچھیں, تو اس کو ہم کل یا پرسوں ایک دوسرا ایک سیشن رکھتے ہیں پارٹ 2, تاکہ کافی دوستوں کے جو مسنگ کچھ کویشچنز ہیں اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ کر سکیں. ابھی بچے بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بیچارے تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں, رات لیٹ بھی ہو گئے, ٹائم بھی ہو گئے, پرومسز کیے ہوں گے. تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ کٹ کرتے ہیں, اور آنے والے 1 یا 2 دن میں پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. مطلب آپ نے مجھے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوانی ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ سے مجھے میرا جو مقصد تھا, دیکھیں بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں, بہت سارے گروپس بھی بنے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے میرا گروپ بھی ماشاء اللہ اسی لیے تھوڑا سا منفرد تھا کہ اس میں سچ چلتا. دیکھیں نہ کسی کا میں نے فیور کرنا ہے, نہ میں نے کسی کے اگینسٹ کوئی بات کرنی ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوئی, جو انٹرسٹ آف ایوری ون, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں سچ میں ایک تو طاقت بھی ہوتی ہے, مگر سچ سننے والے بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم سچ کی بات کریں گے اور وہ مشورہ دوستوں کو دیں گے جو ان کے انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے, اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم پھر بابر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی مزید ان کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے. اور مطلب میں نے آپ کو یہ کہا تھا when he speaks about DHA everybody listen. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
اس چینل کو آپ بول دیں کہ پلیز سبسکرائب بھی کریں. جی ڈو سبسکرائب دس چینل جناب. ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی ہو جائے ہمارے چینل کی. اور نیکسٹ سیشن سے پہلے آپ دوست جتنے بھی کوئی کویشچنز پوچھنا چاہتے ہیں یہ بابر دورانی صاحب سے جو ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ رہے ہیں, تو کامنٹ میں آپ بتائیں کہ کیا کویشچن کرنا چاہتے ہیں. ٹل نیکسٹ پارٹ اسٹے ٹیون اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, تھینک یو. چلتن اسٹیٹ. چلتن اسٹریٹ. چلتن اسٹیٹ. چلتن اسٹیٹ.